बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। 15 मई 2026 जुम्मे का मुबारक दिन है। ईरान के हवाले से ब्रेक थ्रू नाज़रीन जिसका लोग इंतज़ार कर रहे हैं, दो बड़ी ताकतें चीन में बैठी हैं, ज़रा मुश्किल लग रहा है। अमेरिका चीन को ब्लैकमेल कर रहा है ताइवान के हवाले से, और चीन भी अपना गेम ईरान के हवाले से खेल रहा है। सऊदी अरब नो अटैक फार्मूला जो है वो ईरान के साथ तय करना चाह रहा है, जिस पे उन्होंने अरब ममालिक को एतमाद में लिया है। मुत्तहिदा अरब अमारात के बारे में ख़बरें आ रही हैं कि उन्होंने अरब ममालिक को राज़ी करने के लिए कि ईरान पे हमले किए जाएं, मगर कोई भी अरब मुल्क उसके लिए तैयार नहीं हुआ। बलूचिस्तान में नाज़रीन 33 शिद्दत पसंद दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है। एक बड़ा ऑपरेशन किया गया है। साथ ही बाजावड़ में एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस ने डट कर मुकाबला किया। 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि 4 सिक्योरिटी एहलकारों के बीच में शहादत हुई है। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ में 2 जहाज़ों को कब्ज़ा लिया है। एक में असलहा मौजूद था और दूसरा भारत के परचम का एक केमिकल का बहरी जहाज़ था, जिस पर फायरिंग कर दी गई है और वो डूब गया है। इस हवाले से नाज़रीन आपको तफसील देंगे। डिटेल में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, हमारे चैनल को जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने कीमती आरा से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह करें। नाज़रीन, एक तो चीन में आप सब देख रहे हैं कि इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप आज 15 मई तक जो है वो चीन में होंगे, और ये 3 दिन का इनका दौरा जो था बड़ा अहमियत का हामिल था। इसमें तवक्को की जा रही थी कि चीन से, क्योंकि अमेरिका एक मुश्किल में तो है, और कोशिश की जा रही थी बार बार कि ईरान के हवाले से चीन मदद करेगा। मार्को रूबियो जो अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने भी मदद मांगी थी इस विज़िट से पहले। अब भी उनका कहना है कि चीन की इस हवाले से बात कर रहा है, ईरान पे प्रेशर डाल रहा है। मगर नाज़रीन, इस टाइम पे अमेरिका ताइवान के हवाले से इनको शुरू से ब्लैकमेल करता आ रहा है, और ताइवान की सबसे बड़ी मदद इस टाइम पे अमेरिका कर रहा है। हर किस्म का असलहा अमेरिका की तरफ से है, मिसाइल्स अमेरिका की तरफ से है, जबकि चीन ये बर्दाश्त नहीं करेगा। अब चीन भी कंप्रोमाइज़ की पोजीशन पे आ गया। दोनों एक दूसरे को ब्लैकमेल कर रहे थे। अमेरिका भी ईरान में फंस चुका। लिहाजा यहाँ से तवक्को करना कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा तो पॉसिबल नहीं लग रहा, बल्कि उल्टा चीन को आपने देख लिया कि चीन जो मदद कर रहा था उससे भी इनकार हो गया कि हम मदद नहीं करेंगे। जो अमेरिका कह रहा है कि आप उसको असलहा नहीं देंगे, उस पर भी राज़ी हो गया है। अपना हुर्मुज़ में ईरान की नेवी और फ़ौज उनकी नहीं होगी। टोल टैक्स वो नहीं लेगा, इस पे भी ईरान राज़ी हो गया है। ईरान पुरअमन एटमी हथियार अपने पास नहीं रख सकता, इस पे भी चीन राज़ी हो गया है। तो 3 बड़ी चीज़ों पे तो दूसरी दुनिया की बड़ी ताकतें जो हैं, जो एक साथ जो नई सुपर ताकत है चीन, वो भी अब अमेरिका के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पे है कि ये ईरान को ये नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे अपना हुर्मुज़ को खोल देना चाहिए। क्योंकि ईरान के हालात कुछ इस तरह हैं कि ज़्यादातर चीन का असर रसूख ईरान पे ज़्यादा है। 90% तेल का ख़रीदार इस टाइम पे ईरान का चीन है, और चीन की ज़्यादा इस टाइम पे, इस मुलाकात से पहले ही ईरान ने इशारे दे दिए थे कि दुनिया की 2 बड़ी ताकतें ईरान, चीन और रूस, वो हमें ज़मानतों के तौर पे दिए जाएं। उनकी ज़मानत को ईरान कबूल करेगा। ये भी इतने बड़े मसले में अगर ये ज़मानत लेते हैं, क्योंकि अमेरिका का कोई भरोसा नहीं है, और स्पेशली सदर ट्रंप का। एक दिन में 10 बयान बदलते हैं सदर ट्रंप, उन पे एतबार नहीं किया जा सकता। और ईरान का कहना नाज़रीन दुरुस्त भी है। ईरान का बार बार यही कहना है कि मुज़ाकरात के दौरान ही ये हम पे वार कर देते हैं। जब भी मुज़ाकरात हुए इन्होंने हमला कर दिया है। लिहाजा कोई तीसरा फरीक जो बड़ा फरीक हो, जो एक ज़िम्मेदार मुल्क हो, वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, फिर ये हालात हल हो सकते हैं। मगर चीन ऐसे किसी मामलात में टांग नहीं अड़ाता जिसमें उसका फ़ायदा ना हो। वो अमेरिका से बात तो कर रहा है अपना हुर्मुज़ को लेके, मगर वो मुकम्मल तौर पे ईरान के ख़िलाफ़ भी नहीं है और अमेरिका के साथ भी नहीं है। ऐसी एक पोजीशन उन्होंने अपना ली है, क्योंकि चीन सबसे पहले अपने मफाद को देखता है, अपने अवाम को देखता है। जिस मुल्क ने चंद सालों में 80 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला हो, वो मुल्क सिर्फ अपने बारे में सोचता है। ठीक है, ईरान के साथ 90% वो तेल वहाँ से लेते हैं, मगर अब अमेरिका से भी वो तेल लेने लगा है।
اس پہ بھی راضی ہو رہا ہے. 200 بوئنگ ایئر لائنز جو ہیں, جہاز جو ہیں, وہ بھی لینے کو تیار ہو گیا. امریکہ کے ساتھ $1 ٹریلین کی ٹریڈ کرنے کو بھی تیار ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ مخالفت نہیں کرنی چاہیے ایک دوسرے کی, اور ایک ساتھ چلنا چاہیے تاکہ دو بڑی طاقتیں دنیا کو بحران وغیرہ سے نکالیں. ہاں, اتنا ضرور کہا ہے کہ ایران کی یہ جنگ غیر ضروری جنگ تھی جس کو شروع کیا گیا, اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اتنے ہی الفاظ تھے. اور ناظرین, اب جب امریکی صدر واپس آ جائیں گے تو ایسا لگ رہا ہے کہ ایران پہ حملے ہوں گے, کیونکہ دوسری سائڈ پہ مشرق وسطیٰ میں جو جنگی جہاز ہیں, جو فائٹر جیٹ ہیں, وہ زیادہ تر جو ہے وہ اسرائیل میں اور عرب ممالک میں جو ہے وہ پہلے سے ہائی الرٹ پہ ہیں. اور امریکہ نے یہ بھی یہاں تک کہہ دیا کہ ہم نے, ابھی لیٹسٹ جو خبر آئی ہے کہ ہم نے ایران کی بارودی سرنگیں جو ابنائے ہرمز کے اندر سمندر کے اندر تھی, وہ بھی ہم نے 90% جو ہے ان کا خاتمہ کر دیا ہے. تو یہ بیان بھی ان کے فوجی ترجمان نے آج دیا ہے, جو حیران کن ہے. ایران اپنے دعوے تو کر رہا ہے مکمل طور پہ کنٹرول کے, اور اس کے لیے وہ 1-2 جہازوں پہ فائرنگ کر کے ثابت بھی کر رہا ہے. 2 جہاز جو قبضے میں لیے گئے ہیں, ایک تو بھارتی پرچم کا ایک جہاز ہے جو کیمیکل کا تھا, MV کیمیکل پلوٹو. یہ ایک جہاز تھا جس پہ انڈین پرچم تھا, اس پہ فائرنگ کی گئی ہے. پھر ساحل عمان کے ساحل پہ پھر وہاں پہ عمان کی نیوی نے پھر ان کو بچایا ہے اور ان کو ساتھ لے کے گئے ہیں. جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا ہے. انڈیا نے شدید مذمت کی ہے, اس کی نام نہیں لیا ایران کا, مگر شدید مذمت کی ہے. ساتھ ہی ہونڈوراس جو ہے, جو شمالی امریکہ کا ایک جہاز ہے, اس میں کافی اسلحہ موجود تھا, اس کو قبضے میں لیا ہے. جبکہ شمالی امریکہ کا جو ہونڈوراس ہے, ان کا کہنا ہے کہ اس جہاز میں سیکیورٹی کے حوالے سے جو بحری قزاق ہوتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے یہ اسلحہ موجود تھا. بہرحال ایران نے اس کو بھی قبضہ لے لیا ہے. اب آگے ناظرین, جب امریکی صدر ٹرمپ, جیسے میں نے کہہ دیا کہ وہ جائیں گے ابنائے ہرمز پہ, کنٹرول تو اپنا ثابت کر رہا ہے بار بار ایران, اور ایران کو لگتا بھی ہے کہ ہمارے پاس جو مین اس ٹائم پہ ترب کا یکا ہے, جسے یکا بولتے ہیں, وہ ہمارے ہاتھ لگا ہوا ہے. مطلب چابی ہمارے پاس یہ ابنائے ہرمز کی. ابنائے ہرمز پہ اگر ہم ڈیل کرتے ہیں تو پھر ہمارے لیے مشکل ہوگی. اور کل بھی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اوپنلی کہا ہے, جو انڈیا میں موجود تھے, کہ ابنائے ہرمز سے صرف 2 ممالک جا سکتے ہیں, اور ہر کوئی جا سکتا ہے مگر ایران کا دشمن نہیں جائے گا. اور وہاں پہ ہماری نیوی کے ساتھ بات کر کے جائے. بات کرنے کا مطلب ٹول ٹیکس وہاں پہ دے, اس کے بعد وہ جا سکتا ہے. تو ایران اس حوالے سے نرمی نہیں دکھائے گا. یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے بات ہو سکتی ہے, جس پہ چین ذمہ داری لے کے, جس طرح 2015 میں باراک اوباما کے دور میں رشیا کو 98% یورینیم کی افزودگی جو ہے وہ حوالے کی گئی تھی. اس ٹائم میں ان کے پاس بہترین موقع تھا, مگر یہ ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہتے تھے. ان کے خلاف انہوں نے فتوے دیے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ ٹرن لے لیں, مگر وہ اپنے ملک سے یورینیم کی افزودگی کسی کو حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور زیرو انویسٹمنٹ میں تو بالکل تیار نہیں ہے. حالانکہ ایٹمی پروگرام پہ ان کا واضح ایک فتویٰ موجود ہے کہ یہ حرام ہے اور ہم نے ان کو نہیں بنانا. مگر پرسوں جو دھمکی دی, ایک تلوار لٹکا دی ہے, اگر ہم پہ حملہ ہوتا ہے تو ہم 90% یورینیم کی افزودگی پر جائیں گے. تو ایران کی اس ٹائم پہ جو ان کی قیادت ہے, سیاسی قیادت ہے, وہ تو سفارتی حل چاہتے ہیں, مگر ان کی جو آرمی ہے, پاسداران انقلاب کے پاس سارا پاور ہے, وہ اس ٹائم پہ صرف سیاسی حل کے طور پہ سفارتی حل کے حق میں نہیں ہے. وہ عرب ممالک سے زیادہ تر ان کی یہی رائے ہے کہ جب تک عرب ممالک سے مکمل طور پہ ان کے اڈے ختم نہیں ہوتے اور یہاں سے امریکہ مکمل طور پہ موو نہیں کرتا, اور باقی جو ان پہ پابندیاں ہیں مکمل طور پہ 1979 سے 1979 سے جو ان پہ پابندیاں 47 سال سے, اور 2018 میں ان پابندیوں کو مزید سخت کیا گیا. یہ پابندیاں ختم نہیں ہوتی. پابندیاں ختم ہونا, ان پہ دوبارہ حملہ نہ ہونا, اس کی ذمہ داری لینا, تو یہ مین چیزیں ہیں. وہ یہ کرنے کو تیار اگر ہوتے ہیں تو جنگ بندی ہو سکتی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اگلے مذاکرات جو ہوئے اس کے لیے ایران تیار نہیں تھا. امریکہ اب بھی وہ سگنل کا انتظار کر رہا ہے کہ پاکستان میں ہی مذاکرات ہوں گے. چین نے بھی کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان میں ہی مذاکرات ہوں گے آگے.
مگر اس کے لیے ایران تیار نہیں ہے. ایران امریکہ کی شرائط کو رد کر رہا ہے اور امریکہ ایران کی شرائط کو رد کر رہا ہے. ساتھ ناظرین بات کرتے ہیں سعودی عرب کی. سعودی عرب ایران کے ساتھ نو اٹیک فارمولہ جو ہے وہ سائن کرنے جا رہے ہیں. ایک برطانوی اخبار نے جو خبر دی ہے اس ٹائم پہ کہ سعودی عرب نے مشرق وسطیٰ کے ممالک اور ایران کے درمیان عدم جارحیت سے متعلق معاہدے کی تجدید دے دی ہے. برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائم نے سفارتکاروں کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب نے معاہدے کی تجدید پر ایسے ممالک کے ساتھ بات چیت کی ہے تاکہ امریکہ اور اسرائیل کے ایران کے خلاف جنگ کے خاتمے کے بعد خطے میں کشیدگی کو کیسے سنبھالا جائے اس پر غور کیا جائے. برطانوی اخبار کے مطابق 1970 میں ناظرین ایک معاہدہ ہوا تھا ہیلنگسکی. اس کی طرز پہ چونکہ اس ٹائم پہ یورپ کو فائدہ ہوا تھا سرد جنگ میں، تو اسی طرح کا ایک معاہدہ کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ کہ آگے اگر یہ جنگ امریکہ کے ساتھ صلح ہوتی ہے تو عربوں کی تو فکر پڑ گئی ہے نا کہ ایک چودھری پیدا ہو گیا ہے. عربوں کو تو یہ فکر ہے ابھی، کیونکہ اس سے پہلے بھی متحدہ عرب امارات کے جو صدارتی ترجمان ہیں انہوں نے کہا تھا، اوپنلی کہا تھا کہ ان کے پاس تو ایٹمی ہتھیار بھی نہیں ہے اور پھر بھی ایٹمی ہتھیار رکھنے والے ملک سپر پاور کی طرح ویوہار کر رہے ہیں، اس کی طرح پیش آ رہے ہیں ایران. اب ایران مزید خطرناک ہو گیا ہے. جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ علاقے کا چودھری، مشرق وسطیٰ کی چودراہٹ جو ہے وہ اسرائیل ایران کی ختم کرنا چاہ رہا تھا، مگر یہاں پہ وہ چودھری بن گیا ہے. سپر طاقت کبھی ایک جگہ پہ مذاکرات، کبھی دوسری جگہ پہ مذاکرات کی میز کا انتظار کر رہے ہیں، ایران کے کال کا انتظار کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم نے ایران کو ہرا دیا ہے، مگر ساتھ ہی انتظار کر رہے ہیں ایران کا کہ ایران آئے گا، ہم سے بات کرے گا، اس کے بعد ہم معاہدہ کریں گے اور یہ جنگ ختم ہو جائے گی. مگر ایران بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اس کا مطلب کہ اس چودراہٹ اس کے ذہن میں ہے اور وہ چودھری ہے بھی. تو سعودی عرب کو اور عرب ممالک کو فکر لگ گئی ہے کہ یار امریکہ چلا جائے گا، آج نہیں تو کل اس جنگ کو بند ہونا ہے. کوئی ایسا راستہ نکالنا ہے کہ جنگ نہ ہو، ایک دوسرے پہ اٹیک نہ کریں اور اس کے کوئی حل نکالیں اور بیٹھ کے بات کریں، اس کے بعد دیکھا جائے گا. تو یہ ایک باقاعدہ معاہدے کی طرف جا رہے ہیں. برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ خلیجی ریاستوں کو تشویش ہے کہ جنگ کے بعد زخمی مگر زیادہ سخت گیر ایران کا سامنا ہو سکتا ہے. خلیجی ملکوں کو تشویش ہے کہ خطے میں امریکی فوج کی موجودگی بھی کم ہو سکتی ہے. برطانوی اخبار کے مطابق سفارتکاروں کے مطابق کئی یورپی ممالک نے سعودی تجویز کی حمایت کی ہے. یورپی ممالک نے دیگر خلیجی ممالک کو بھی تجویز کی پشپناہی پر زور دیا ہے. برطانوی اخبار کا کہنا ہے کہ سفارتکاروں کے مطابق یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ معاہدے میں کون شامل ہوگا. موجودہ حالات میں ایران اور اسرائیل کو ایک ساتھ لانا ناممکن لگ رہا ہے. اس میں اسرائیل کو بھی شامل کرنے، مگر ایران کبھی بھی وہ جو دوست بار بار کہہ رہے تھے اور ہمارے کانوں میں ڈالا گیا تھا کہ ایران اسرائیل کے ساتھ بیٹھ جائے گا اور یہ آپس میں ایک ہیں، تو ایران کبھی نہیں بیٹھے گا، وہ اسرائیل کے ساتھ کبھی نہیں بیٹھے گا. اور جو پروپیگنڈے ایران کے خلاف کیے گئے بہرحال وہ تو ہم نے کہہ دیا کہ دنیا نے دیکھ لیا ہے. ہمارے سنی مسلمان بھی دیکھ رہے ہیں اور دیگر سنی مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں، جتنے ممالک ہیں مسلم ممالک، وہ اس ٹائم پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایران جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف اور امریکہ کے خلاف ڈٹ کے کھڑا ہے. ناظرین ساتھ ہی بات کرتے ہیں دہشت گردی کی. انڈیکس میں دوسرے نمبر سے پاکستان پہلے نمبر پہ آ گیا. مطلب دنیا کے سب سے زیادہ دہشت گردی پاکستان میں ہے، اس ممالک کی لسٹ میں پاکستان پہلے نمبر پہ ہے. تو جو ملک پہلے نمبر پہ ہوتا ہے کیا اس ملک میں غیر ملکی انویسٹمنٹ والے وہ رخ کرتے ہیں؟ یہ پاکستان میں جو انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، پاکستان جو ترقی نہیں کر رہا، آپ کے ملک میں کوئی فارن انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، کوئی ٹریول نہیں کر رہا، کوئی یہاں پہ سیر سپاٹے کے لیے نہیں آ رہا، خرچہ وغیرہ نہیں کر رہا، یہ سب دہشت گردی کی وجہ سے. اس لیے ہمارا ملک ہم اپنے خطے میں بڑے پیچھے رہ گئے. اب پاکستان سیکورٹی فورسز نے ایک بڑی کارروائی کی ہے. شابان کوئٹہ میں 33 شدت پسند دہشت گردوں کو بھی لے کے ہلاک کر دیا ہے. باجوڑ میں دوسری طرف دیکھیں تو باجوڑ میں ایک بڑی کارروائی جو ہے وہ ہوئی ہے. لوئے مامون میں دامنگی اسکاؤٹ کیمپ پر ایک خودکش حملہ ہوا ہے، جس میں رات تو خبریں بڑی خطرناک آ رہی تھی کہ 8 سے 10 سیکورٹی فورسز نے شہادت پائی ہے، مگر اس میں بعد ازاں جو خبریں کلیئر ہو گئی ہیں کہ اس میں دہشت گرد نے جو خودکش حملہ کیا، اس کے بعد سیکورٹی فورسز ان کے ساتھ لڑتے رہے اور 9 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے. 4 سیکورٹی فورسز کی جانیں بھی اس میں گئی ہیں. بنوں میں واقعات ہوئے ہیں دہشت گردی کے. لنڈی کوتل میں ایک جوان سالہ پولیس کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا ہے. کرم میں شدت پسند دہشت گردوں کے ساتھ کارروائی کی گئی ہے، جس میں 4 شدت پسند دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے. 3 سیکورٹی اہلکار بھی اس میں شہید ہو گئے ہیں. آپ کو ناظرین ساری خبریں
یہی ملیں گی. اگر ایک ایک کر کے میں یہ خبریں خیبر پختونخوا کی دیکھوں تو بنو میں ایک پولیس اہلکار کو آج شہید کر دیا گیا ہے, لکی مروت میں سیکیورٹی اہلکار کو شہید کر دیا گیا ہے, باجوڑ کا یہ واقعہ ہو گیا ہے, بلوچستان میں مستونگ پہ ایک حملہ ناکام ہو گیا اور 7 سیکیورٹی فورسز کا یہ ایک شابان کوئٹہ میں ایک بڑا سیکیورٹی آپریشن تھا, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن, جس میں کامیابی ملی. ایسی خبریں جب آتی ہیں, میڈیا کی زینت بنتی ہے یا سامنے آتی ہیں, تو آپ کے ملک کا امیج آپ خود اندازہ لگا لیں گے کیا ہوگا. تو یا سیکیورٹی فورسز کا رویہ کرتے ہیں یا دہشت گرد اپنے حملے کرتے ہیں اور علاقے میں خوف و خراش جو ہے وہ پھیلتا ہے, پھر اس علاقے میں امن نہیں رہتا. جب ریگولر آپ کی یہی خبریں ہوتی ہیں تو یہاں پہ کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ یہ جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہیں یہ تو مکمل طور پہ شدت پسند دہشت گردی کی زد میں ہے, جو ہمارے جنوبی اضلاع ہیں اور سابقہ ٹرائبل ایریاز ہیں. آج روس کا بیان بھی آیا ہے, جو بار بار ہم افغانستان سے کہتے ہیں کہ آپ کے ملک میں دہشت گردی ہے, آپ ان دہشت گردوں کو کنٹرول نہیں کرتے, آپ کی وجہ سے ہمارا خطہ جو ہے یہ بدامنی میں جا رہا ہے. اس پہ روس نے باقاعدہ جو ہے ان کا ایک بیان آیا ہے کہ 30,000 کے لگ بھگ شدت پسند دہشت گرد جو ہے وہ افغانستان میں ہے. باقاعدہ روس نے ایک بار پھر یہ کنفرم کر دیا. تو جب 30,000 25 ڈنمارک کہہ رہا ہے, اقوام متحدہ میں کہا جا رہا ہے 25,000 سے 30,000 تک شدت پسند دہشت گرد, جس میں بڑی تعداد تحریک طالبان پاکستان کی ہے, مسلح TTP کی بات ہو رہی ہے جو 6-7 ہزار ہے, اور یہ سارے 30,000 تک مسلح مختلف ممالک کے دنیا بھر کے شدت پسند دہشت گرد اب آ گئے ہیں ان علاقوں میں. صومالیہ سے آ گئے ہیں, عرب ممالک سے آ گئے ہیں, شام سے آ گئے ہیں, جو لڑ رہے تھے جتنے بھی پراکسیز ہیں وہ سارے ان علاقوں میں آ گئے ہیں, اور ہمارے قریب ہمارے پڑوس میں موجود ہے. وہاں پہ TTP سب سے بڑی جماعت ہے, جس میں اب مختلف ممالک کے لوگ بھی شامل ہو رہے ہیں, اور افغان طالبان جو ہے وہ ان کو باقاعدہ سپورٹ کر رہے ہیں. ان کو ڈر اور خوف بھی ہے, جو بارے میں ہم بار بار بات کرتے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے ایک بڑی اپوزیشن بن جائے گی, اس لیے یہ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے. بہرحال جب تک آپ افغانستان میں ایک بڑی کارروائی نہیں کریں گے, جب تک آپ وہاں پہ شدت پسند دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں جو موجود ہیں ان کا خاتمہ نہیں کریں گے, تب تک اس شدت پسند دہشت گردوں پہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل ہے, ان پہ قابو پانا بڑا مشکل ہے. خیبر پختونخوا کی جہاں تک بات ہے, ان کو سپورٹ افغانستان سے ملتی ہے, لاجسٹک سپورٹ افغانستان سے ملتی ہے. جتنا اسلحہ امریکہ چھوڑ کے گیا ہے $7.2 بلین کا افغان طالبان کو, اس میں زیادہ اسلحہ, جتنی تعداد یہاں پہ دہشت گردوں کی کلدن جماعتوں کی موجود ہے پاکستان میں, ان سب کو وہ فراہم کر دیا گیا ہے. اب تو جدید ٹیکنالوجی ڈرون کا استعمال کر رہے ہیں. ہماری جو ہم کہتے ہیں کہ بارڈر پہ مینیج کرنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ بارڈر کو ون سائیڈڈ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز مینیج کر رہے ہیں, دوسری سائڈ پہ کوئی سسٹم ہے نہیں, وہاں پہ وہ مینیج نہیں کر رہے, بلٹا الٹا دہشت گردوں کو دراندازی کر کے پاکستان کے اندر جو ہے وہ داخل کیا جاتا ہے. پاکستان نے ناظرین ساتھ ہی فتح 4 میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے. یہ گراؤنڈ لانچ کروز میزائل ہے, 750 کلومیٹر تک وار کرتا ہے, زیادہ تر ریڈار سے یہ بچ کے جائے گا, نچلی پرواز کرتا ہے, فاصلہ زیادہ ہے, زیادہ مار کر سکتا ہے. فتح 1 فتح 2 نے انڈیا کے ساتھ وار میں بڑی تباہی مچائی تھی, اب تو یہ فتح 4 آ گیا ہے. یہ لانچ گراؤنڈ کروز میزائل ہے, پاکستان کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے, اور میزائل ٹیکنالوجی پاکستان مزید آگے لے کے جا رہا ہے. ایران کی اس جنگ کے بعد انڈیا بھی اس کو دیکھ رہا ہے, پاکستان بھی دیکھ رہا ہے, دنیا کے دیگر ممالک بھی دیکھ رہے ہیں, مگر ہم اسپیشلی پاکستان جو ہے وہ ڈرون, فائبر آپٹک ڈرون جو اس ٹائم پہ استعمال ہو رہے ہیں یوکرین کی وار میں زیادہ تر وہ استعمال ہو رہے ہیں اور زیادہ تباہی مچا رہے ہیں. اگر پاکستان کوارڈ کاپٹر کی جگہ جو اپنے ٹرائبل ایریاز میں شدت پسند دہشت گردوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, اگر اس کی جگہ پہ پاکستان فائبر آپٹک وہ چیپ ڈرون استعمال کرے, تو وہ کمروں میں جا کے باقاعدہ ہر چیز کو ٹارگٹ کرنے کے بعد ہٹ کرتے ہیں. وہ پاکستان کو لینے پڑیں گے, وہ پاکستان کو بنانے پڑیں گے. میرے خیال میں اس پہ کام جاری ہے. 1 لاکھ سے زائد ڈرون پاکستان ایران کی طرز پہ, شہید ڈرونز کی طرز پہ پاکستان آگے بنانے جا رہا ہے, جس کو 3 لاکھ تک لے کے جایا جائے گا. تو پاکستان اپنی کوششیں کر رہا ہے دفاعی میدان میں, اسپیشلی ڈرون پہ اور میزائل ٹیکنالوجی پہ. اس پہ زیادہ ورک ہو رہا ہے, کیونکہ ایران نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ دنیا کی بڑی بحریہ اور دنیا کی بڑی فضائیہ, جتنی بڑی فضائیہ ہو, مگر آپ کے پاس کامیابی سے ڈرونز کی تعداد زیادہ ہو, اچھے معیاری ڈرون آپ کے پاس ہوں جو مار کر سکتے ہوں, خودکش ڈرون ہوں کامکازی,
اور آپ کے پاس بیلسٹک میزائل ہو, آپ کے پاس ہائپرسونک میزائل ہو, آپ کے پاس سپرسونک میزائل ہو, آپ کے پاس کروز میزائل ہو, جو وار ہیڈ زیادہ لے کے جا سکتے ہو, جو زیادہ تباہی مچا سکتے ہو, اس سے آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہو جس طرح اب تک ایران محفوظ ہے. مزید خبریں ناظرین آتی ہیں, اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.